श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के अंदर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाय अर्जुन, जब जब धर्म में बिगाड़ होता है, जब जब धर्म में गिलानी होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब जहालत और बर्बरियत दुनिया में पनपती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, तब तब नबी आता है, तब तब अवतार आता है, तब तब नबी आता है। यानी जब भी बिगाड़ पैदा होगा तब नबी आएगा, तब रसूल आएगा, तब अवतार आएगा। अल्लाह ने क्या कहा, वलक़द बअथना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा, एक पैगंबर भेजा। अन अअबुदुल्लाह, उस रसूल की दावत ये थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। सारे नबियों ने यही पैगाम दिया और यही दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करो। यही ओरिजिनलिटी है। और जो धर्म एक अल्लाह की इबादत की दावत देता है वही सनातन धर्म है, वही शांति का उपदेश देता है। इस्लाम एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। कहीं कहता ला ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। कहीं कहता वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने तुमको आए जिन्नों और इंसानों सिर्फ इसलिए इस धरती पर पैदा किया ताकि तुम मेरी ही इबादत करो। अल्लाह ही की इबादत के लिए हम और आप पैदा हुए, यही तौहीद है। और जिस धर्म के अंदर तौहीद नहीं है, समझ लो कि वो इंसानों का बनाया हुआ धर्म है, वही अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ धर्म नहीं है। ईसाईयत भी यही कहती है, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, एक है। यही मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, यही गौतम बुद्ध भी कहते हैं, यही महावीर जी भी कहते हैं, यही कृष्ण जी भी कहते हैं। और वेदों में यही लिखा, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस वर्ल्ड का मास्टर सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है। द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं, ने बिल्कुल नहीं, नाना कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। यचित्तियो योपिम मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा। ओरिजिनलिटी बतला रहा हूं, देखिए क्या है। यचित्तियो योपिम मिम्मा, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन उससे मांगो वही तुम्हें देता है। यचित्तियो योपिम मिम्मा, हाय अर्जुन उससे मांगो वही तुम्हें देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। नेह पुत्रम, पुत्र भी मांगना है, बेटा बेटी भी मांगना है, तो उसी से मांगो, वही पुत्र पुत्री देने वाला, वही बेटा बेटी देने वाला है। उसके अलावा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कुरान भी यही कह रहा ना, यहबु लिमन यशाउ इनातन व यहबु लिमन यशाउ दुकूर। वही अल्लाह है जो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, और वही अल्लाह है जो चाहे तो तुम्हें बेटे ही बेटे दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानम व उनाता, और वही तो है जो चाहे तो तुम्हें बेटे भी दे और बेटियां भी दे। वही अल्लाह जो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, और चाहे तो बेटे ही बेटे दे, और चाहे तो बेटा बेटी दोनों दे, और चाहे तो तुम्हें कुछ भी ना दे।
نہ بیٹا نہ بیٹی، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ شعیب علیہ السلام ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے، اللہ نے ان کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی۔ کیا بیٹا نہیں چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے۔ نبی کا حال دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جن کے پاس بیٹا بیٹی مانگنے جاتے ہیں یہ ہمیں بیٹا بھی دے سکتے ہیں بیٹی بھی دے سکتے ہیں۔ ارے نبی اپنے گھر میں مالک نہیں ہے، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی۔ کیا وہ بیٹا نہیں چاہتے تھے؟ چاہتے تھے لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے، کوئی بیٹی نہیں دی۔ اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے بیٹے بھی دی اور بیٹیاں بھی دی، بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ دیکھیے یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، شادی نہیں ہوئی، زندہ اٹھا لیے گئے آسمان پر۔ یہی چیز تو ویدوں میں بتائی گئی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دھرم ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ لگتا ہو کہ مولانا جرجیس تو ایک مولوی ہے اس لیے اسلام اسلام کہہ رہا ہے، تو چلو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ایک ہی دھرم ہے، اور وہ ہے سناتن دھرم۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ ایک جرجیس کے اندر اتنی فراخ دلی ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دھرم سناتن دھرم ہے۔ کیا کسی ہندو پنڈت میں اتنی طاقت ہے جو کہہ سکے کہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دھرم اسلام ہے؟ کسی پنڈت میں اتنی جرأت اور اتنی ہمت ہے؟ ہزاروں کی بھیڑ میں جرجیس کے اندر اتنی جرأت ہے، اتنے مولویوں کی موجودگی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دھرم ایک ہی ہے، اور وہ ہے سناتن دھرم، وہ ہے شاشوت دھرم۔ کیا کسی ہندو پنڈت میں، کیا کسی سکھ میں، کیا کسی عیسائی میں، کیا کسی شنکراچاریہ میں اتنی ہمت ہے جو کہہ سکے کہ اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے اتارا ہوا دھرم ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام؟ دیکھو ہم نے شور کرنے کے لیے نہیں کہا، ہم نے چپکے سے کہا نکل جائیے۔ ویسے آپ لوگ بیکار چندہ کر رہے ہیں، جتنا آپ کو ملے گا نہیں اس سے زیادہ تو انشاءاللہ تقریر کے بعد ہم کروا دیں گے آپ کا۔ ہم نے سوچا تھا کہ آپ کی بھیڑ دیکھ کر 10 منٹ کے لیے میں بیٹھوں گا اور آپ سے لوں گا، لیکن اب آپ لالچ بہت بری چیز ہوتی ہے، اب کیا کریں، اب کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا یحرم ابن آدم ویشب من حسنتان، آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی 2 چیزیں، 2 خواہشیں جوان ہوتی جاتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ مال میں لالچ بڑھتا جاتا ہے اور عمر میں لالچ بڑھتا جاتا ہے۔ 80 سال کا بڈھا، اس سے خیریت لو، حضرت کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، کیا دعا کریے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، کھانستے کھانستے برا حال ہے، کنڈیشن بہت خراب ہے، ایک بیٹی رہ گئی ہے شادی کے لیے، بس اتنی عمر اور مل جائے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی ودا کر دوں، اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ 80 سال ہو چکے ہیں پھر بھی چاہتا کہ 5 سال اور جی لوں، 85 سال ہے پھر بھی چاہتا کہ 5 سال اور جی لوں، 90 سال کا ہے چاہتا کہ 10 سال اور جی لوں۔ لالچ ختم نہیں ہوتا، اور جتنا بڈھا ہوتا جائے گا پیسے کی لالچ بھی اتنی بڑھتی جائے گی۔ ہمارے یہاں ایک لڑکا تھا، وہ کہہ رہا تھا بغیر جہیز کے میں شادی کروں گا، میں لڑکی سے کچھ نہیں لوں گا، وہ تیار تھا، اس کا باپ 85 سال کا کہتا چپ، آخری لڑکا رہ گیا، لوں گا کیوں نہیں، سب کچھ لوں گا۔ بیٹا منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نہیں، لڑکی کا مال پر جیے تو کیا جیے یار، ہم اپنے ہاتھوں سے کمائیں گے، محنت کریں گے، بیوی کو کھلائیں گے۔ باپ کہتا چپ، مل رہا تو رکھ لے۔
تو میرے بھائیوں یہ فطری چیز ہے. ابن آدم کا, انسان کا پیٹ کون سی چیز بھر سکتی ہے؟ ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب. ابن آدم کا پیٹ, انسان کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے قبر کی. مرنے کے بعد جب تک وہ قبر میں نہ چلا جائے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. لو کان لابن آدم وادیان من مال, مال و دولت و سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے دو جنگل بھی, دو گودام بھی ہو, دو وادیاں بھی ہو, تب بھی وہ کہے گا کہ کاش میرے پاس تیسرا گھر اور ہوتا, کاش میرے پاس تیسرا گودام اور ہوتا, کاش میرے پاس تیسرا اسٹور اور ہوتا, میرے پاس اتنا مال اور ہوتا. انسان کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا مال و دولت, سونا چاندی. ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب, مٹی ہی بھر سکتی. لیکن لالچ اچھا ہے, برا نہیں, کیونکہ مدرسے کے لیے چاہ رہے ہیں, اپنے لیے نہیں. اس لیے میں نے جو بول دیا. لیکن میرے بھائیوں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چندہ ہو جائے تو یہ مدرسے ہی کے لیے چاہ رہا, اپنے لیے نہیں چاہ رہا, تو یہ لالچ ہونا بھی چاہیے. اگر مدرسے کے لیے ہے تو, اور مسجدوں کے تعاون کے لیے ہے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, ہونا چاہیے. برائی یہ کہ اپنے لیے لالچ, لیکن مدرسے کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ مانگے غزوہ تبوک کے موقع پر. ہے کوئی جو 100 اونٹ دے؟ حضرت عثمان اٹھے, کہا میں 100 اونٹ دے رہا ہوں. دیکھیے ابھی اور لالچ آ گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے؟ پھر عثمان غنی اٹھے, کہا اللہ کے رسول 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان 200 دے چکے, کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے؟ نبی میں بھی لالچ آ رہا ہے, لیکن اپنے لیے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان 200 دے چکے, کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے گا, اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے عثمان تم 300 دے چکے ہو, اب تم سے نہیں کہا جا رہا ہے عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے. پھر عثمان چوتھی بار اٹھتے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 400 دے چکے ہو, اب تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے. 5ویں بار بھی عثمان اٹھے, 6ٹھی بار بھی عثمان اٹھے, اور 7ویں بار جب پکارا تب بھی عثمان غنی اٹھے. اللہ کے نبی بیٹھ گئے کہ نہیں, اب میں جتنی بار کہوں گا عثمان ہی اٹھیں گے, ایک آدمی پر اتنا بوجھ ڈالنا اچھا نہیں ہے. عثمان 700 اونٹ دے چکے. اس کے بعد آپ اٹھے, اور اٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا, اتنا بڑا نیک کام کیا, اتنا بڑا نیک کام کیا کہ اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی سے محمد سے کہہ دو کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, عثمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا. اتنی بڑی خوشخبری. اگر میں کہہ دوں کہ اس مدرسے کو 5 لاکھ روپے سال کی ضرورت ہے, آج کے اس دور میں اتنا بڑا کلیجہ کون ہے جو کہہ دے کہ جرجی صاحب آپ نے 5 مانگا, میں اکیلے دینے کے لیے تیار ہوں, لیجئے. اب سوچ رہے ہوں گے آپ کہیں 10 منٹ بعد مولانا جو بولیں گے بعد میں کہیں 1 سے 5 لاکھ ہی نہ مانگ بیٹھے. ہر آدمی, ہماری سوچ بدل گئی, ہمارے ذہن بدل گئے. ورنہ عثمان غنی 100 پھر 100, اور آپ کہہ بھی رہے عثمان, اب تم سے نہیں کہہ رہے, تمہارے علاوہ کوئی اور ہے جو 100, پھر عثمان غنی اٹھتے 700 اونٹ. یا اللہ, ایک اونٹ کی قیمت دیکھو اور 700. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں عثمان, اے اللہ کے نبی جب تک آپ پکارتے رہتے اور مانگتے رہتے میں ہی اڑتا رہتا اور بولتا رہتا, جب تک کہ آپ خود خاموش نہیں ہو جاتے. اندازہ تو لگائیں کہاں ہے ایسی جرأت ایمانی ہمارے اندر. تو وہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے بیٹی دے, جس کو چاہے دونوں دے اور جس کو چاہے کچھ نہ دے. یہ ہے اسلام, اور یہی ہے سناتن دھرم, اور یہی ہے شاشوت دھرم.